नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि उस्मान मिर्ज़ा और उससे जुड़ी जो वीडियोस वायरल हुई, इस मामले में क्या बहुत बड़ी और नई पेशरफ्त हुई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने किस तरह से इस मामले पर एक नया और बड़ा एक्शन लिया है, इस एक्शन के मुतल्लिक एक वीडियो भी आपको दिखाएंगे। जिस अपार्टमेंट में ये वीडियो बनी वो अपार्टमेंट कहाँ है, ये अपार्टमेंट इस्लामाबाद के किस सेक्टर में वाक़े है और किसकी मलकियत है, इसकी तफसीलात भी पहली बार आपके सामने लाएंगे। और इस पूरे वाक़े में जो पांचवा सफ़ाक और ख़तरनाक तरीन मुल्ज़िम था उसकी कहानी भी आपको सुनाएंगे। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी उस्मान मिर्ज़ा ने जो वीडियोस बनाई या उसके साथियों ने जो वीडियोस बनाई, जिनमें देखा जा सकता है कि वो एक जोड़े पर तशद्दुद भी कर रहे हैं और उसको हरासा भी कर रहे हैं। ये वीडियोस असल में कहाँ बनी? अब जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं वो तो इस्लामाबाद के इस सेक्टर से वाकिफ़ हैं, लेकिन ऐसे लोग जो इस्लामाबाद में नहीं रहते और दीगर शहरों में रहते हैं वो इस सेक्टर के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। अब जिस अपार्टमेंट में ये वीडियो बनाई गई, ये अपार्टमेंट इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में वाक़े है और E11 एक निस्बतन इस्लामाबाद का नया सेक्टर है और कुछ अरसा पहले तक ये कोई ज़्यादा आबाद नहीं था, लेकिन रिसेंटली यहाँ बड़े बड़े प्लाजे भी बने हैं, कुछ शॉपिंग मॉल्स बने हैं और कुछ ऐसी बिल्डिंग्स बनी हैं जहां किराए पर अपार्टमेंट्स दिए जाते हैं। और E11 ये जो सेक्टर था, इसी के एक अपार्टमेंट में ये पूरी वीडियो जो है ये बनाई गई थी। लेकिन सवाल यहाँ पैदा ये होता है कि उस्मान मिर्ज़ा और उसके साथी जो दरिंदे थे वो इस अपार्टमेंट में पहुँचे कैसे, यानी जिस जगह ये जोड़ा मौजूद था और उस जोड़े का उस्मान मिर्ज़ा और उसके 5 जो गुंडे थे उनके साथ तो कोई बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं था, तो फिर ये ख़बर कैसे लीक हुई और किस तरह से उस्मान मिर्ज़ा अपने साथियों के साथ इस अपार्टमेंट तक पहुंचा, इसकी पूरी तफसील भी आपको बताते हैं। और साथ ही ये भी बताते हैं कि उस्मान मिर्ज़ा असल में कौन है, क्या करता है, कब से इस्लामाबाद में रहता है और इससे पहले ये किस किस्म के घिनौने काम कर चुका है। उस्मान मिर्ज़ा के मुतल्लिक हमारे पास जो मालूमात हैं उनके मुताबिक ये शख्स इस्लामाबाद का एक और सेक्टर है I8, ये I8 का रहने वाला है और गाड़ियों का एक शोरूम भी चलाता है और उस शोरूम में ये पार्टनर है। इसके अलावा ये प्रॉपर्टी का काम भी करता है, यानी प्रॉपर्टी में ये मकानात अपार्टमेंट्स की ख़रीदो फ़रोख्त और उनको किराए वगैरह पर लगाने का काम भी करता है, कमीशन के एवज़ भी। और इसके मुतल्लिक ये भी पता चला कि उस्मान मिर्ज़ा एक गेस्ट हाउस भी चलाता है और वहाँ इसने कुछ खुफिया कैमरे भी नस्ब कर रखे थे और इन कैमरों के ज़रिए जो ख़वातीन इन गेस्ट हाउसेस में क़याम करती थीं या जो जोड़े इन गेस्ट हाउसेस में क़याम करते थे, जो शादीशुदा कपल्स भी यहाँ पे आते थे, उनकी ये खुफिया तरीके से वीडियोस जो है वो रिकॉर्ड करता था। अब इस पूरे बैकग्राउंड में ये सवाल बड़ा अहम है कि उस्मान मिर्ज़ा आखिर कैसे इस जोड़े के अपार्टमेंट तक पहुंचा, यानी जहां ये जोड़ा रह रहा था E11 का ये जो अपार्टमेंट है। इसके मुतल्लिक बताया ये गया है अब ऑफिशियल्स की जानिब से और कुछ जो हमने ज़राए से मालूमात इकट्ठी की हैं, उनका कहना ये है कि E11 का ये जो अपार्टमेंट था ये दरअसल एक प्रॉपर्टी डीलर की मलकियत था और ये प्रॉपर्टी डीलर उस्मान मिर्ज़ा का भी जानने वाला था, यानी जिस अपार्टमेंट में ये जोड़ा मौजूद था ये एक प्रॉपर्टी डीलर की मलकियत थी, लेकिन उसका ताल्लुक़ उस्मान मिर्ज़ा से भी था। अब एक मुतबादिल चाबी जो है इसी फ्लैट की
وہ عثمان مرزا کے پاس تھی، جو اس نے اپنے 5 ساتھیوں کو اس کی مزید کاپیز بنوا کے ان کو بھی دے رکھی تھی۔ اور اس پراپرٹی ڈیلر کی جانب سے عثمان مرزا کو اس جوڑے کے متعلق خبر لیک کی گئی، یعنی یہ پراپرٹی ڈیلر کا جو اپارٹمنٹ تھا اس نے عثمان مرزا اور اس کے 5 ساتھیوں کو جان بوجھ کر اس جوڑے کے متعلق معلومات دیں، جس کے بعد عثمان مرزا چونکہ اس کے پاس چابی بھی تھی اور اس کے ساتھ جو 5 گنڈے تھے ان کے پاس بھی چابیاں تھیں، تو وہ اس اپارٹمنٹ پر پہنچ گئے۔ اب جب یہ وہاں پہنچے تو انہوں نے پہلے تو بڑے ہی ایک ایسا ایکٹ کیا جن کو میں الفاظ میں اس وقت ان کے لیے وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ بعد میں انہوں نے اس جوڑے کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا، اور تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد انہوں نے اوور کانفیڈنٹ ہو کر اس کی ایک ویڈیو بھی بنا لی، یعنی انہوں نے وہ ویڈیو اس لیے بنائی کہ بعد میں ہم اس جوڑے کو بلیک میل کرتے رہیں گے، ان سے ان کے نمبر بھی لے لیے، اور نمبر لینے کے بعد یہ کہا کہ اب جو ہے وقتاً فوقتاً ان کو مختلف طریقوں سے ہم بلیک میل بھی کریں گے۔ اب یہ پورا معاملہ منظر عام پر کیسے آیا اور کس طریقے سے عثمان مرزا اور اس کے گینگ کو پکڑا گیا، اور ایک ان کا جو رکن ہے وہ کون سا ہے جو کہ ابھی تک فرار ہے، جس کو پکڑنے کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ عثمان مرزا نے شیخی بگاڑنے کے لیے اس ویڈیو کو اپنے ایک دوست سے شیئر کیا، اور اس دوست نے اپنے کسی دوست سے شیئر کیا، اور یوں یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر کسی نے لیک کر دی۔ یہ ویڈیو کچھ ماہ پرانی تھی، جس کے بعد یہ ویڈیو وائرل ہوئی۔ اب جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی اور اس پر سوشل میڈیا پر بڑا رد عمل آیا کہ عثمان مرزا کو گرفتار کرنا چاہیے اور پولیس کو اس پر ایکشن لینا چاہیے، تو بہت خاموشی سے وزیر اعظم عمران خان تک یہ بات پہنچائی گئی ان کی میڈیا ٹیم کی جانب سے۔ اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے رات کے وقت فون کیا آئی جی اسلام آباد کو، لیکن اس پورے معاملے کو بھی خفیہ رکھا گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر اس خبر کی تشہیر کی جاتی کہ وزیر اعظم نے آئی جی اسلام آباد کو فون کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ عثمان مرزا اور اس کے ساتھ جو پورا گینگ تھا اس کو گرفتار کیا جائے، تو پھر تو جیسے ہی یہ خبر میڈیا پر آتی تو یہ تو روپوش ہو جاتے۔ اس لیے فیصلہ یہ کیا گیا، وزیر اعظم عمران خان نے آئی جی اسلام آباد کو ڈائریکٹیوز دے دیے، لیکن فیصلہ یہ کیا گیا کہ ان کی گرفتاری تک اس خبر کو منظر عام پر نہیں لایا جائے گا۔ اب اس کے بعد جب یہ پولیس نے پلان کیا کہ عثمان مرزا اور ان کا جو پورا گینگ ہے اس کو گرفتار کرنا ہے، تو یہ ایک چیلنج بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو پہلے ہی وائرل تھی، اور بہت سے ایسے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جن کے بہت زیادہ فالورز ہیں وہ بار بار عثمان مرزا کی گرفتاری کا مطالبہ بھی کر رہے تھے، اور اسلام آباد پولیس پر بھی بڑی تنقید کر رہے تھے۔ اس لیے بجائے اس کے کہ ڈائریکٹ عثمان مرزا کے گھر پر چھاپا مارا جاتا، اور یہ ایک ظاہر ہے اس کے لیے ایک الرٹ بھی ہو جاتا وہ، اور اسے پہلے پتہ بھی ہوتا، اور پولیس کو یہ بھی پتہ تھا کہ ہو سکتا ہے وہ گھر پر موجود نہ ہو، اس لیے اس کا طریقہ کار یہ اپنایا گیا کہ عثمان مرزا کے کچھ جاننے والوں سے اس کا نمبر لیا گیا، اس کے ویئر اباؤٹس کا پتہ چلایا گیا کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور کہاں وہ رات بسر کرتا ہے، دن کے ٹائم کہاں وہ ٹائم اپنا سپینڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد جو موبائل نمبر ملا عثمان مرزا کا، اس کے ذریعے موبائل ڈیٹا سے ساری کالز کا ریکارڈ نکالا گیا، موبائل ٹاورز کے ذریعے جیو فینسنگ کی گئی، اور پھر پتہ چل گیا کہ عثمان مرزا کی لوکیشن کیا ہے ایگزیکٹلی۔ اور اس وقت تک پولیس نے کوئی ایسا کلو نہیں دیا کہ ہم کوئی بہت بڑی کارروائی کرنے جا رہے ہیں، کوئی بہت بڑا چھاپا مارنے جا رہے ہیں، تاکہ وہ کہیں آگے پیچھے رپوش نہ ہو جائے۔ جس کے بعد پولیس نے چھاپا مارا، کیونکہ یہ وزیر اعظم عمران خان تک بات پہنچ چکی تھی، اور ان کی جو میڈیا ٹیم ہے اس نے پورا اس ویڈیو کے بارے میں ان کو بریف بھی کیا تھا۔ جب پولیس نے چھاپا مار کر اس کو گرفتار کیا تو پتہ چلا کہ اس کے ساتھ 3-4 ملزمان اور بھی تھے جو اس کے معاون تھے۔ اب یہ معاون جو تھے ان کے نام جو بتائے گئے ہیں، ان میں ایک عطاء الرحمان، فرحان شاہین، مدارس بٹ، اور ویڈیو میں 2 اور ایسے کردار تھے جو کہ دیکھے جا سکتے ہیں کہ موجود تھے اس وقت اس اپارٹمنٹ میں۔
اب اس پوری صورتحال میں پولیس کے لیے دو چیلنجز تھے۔ ایک چیلنج تو یہ تھا کہ جوڑے کا بیان ریکارڈ کروایا جائے تاکہ اس کیس کو آگے بڑھایا جا سکے، کیونکہ جوڑا اگر اس پورے معاملے پر کچھ سٹیٹمنٹ نہیں دیتا، کوئی بیان ریکارڈ نہیں کرواتا، مدعی نہیں بنتا، تو یہ مشکل ہو جاتا کہ ان کو جس قسم کی سزائیں ریاست پاکستان دلوانا چاہتی ہے یا وزیر اعظم عمران خان نے جو آئی جی اسلام آباد کو کہا کہ ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے، تو اس معاملے میں ایک مشکل جو ہے وہ درپیش ہو سکتی تھی۔ پولیس نے جب اس جوڑے سے رابطہ کیا تو انہوں نے پہلے تو سٹیٹمنٹ اپنا ریکارڈ کروانے سے انکار کر دیا، کیونکہ یہ اتنے خوفزدہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دیا تو یہ عثمان مرزا تو بڑا با اثر شخص ہے، اس کی کچھ اور ویڈیوز بھی وائرل ہیں جس میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو 20 دن کے اندر واپس آ جاؤں گا اور مجھے پولیس کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بیان ریکارڈ نہیں کروائیں گے، لیکن جب پولیس نے ان کو بتایا کہ یہ معاملہ جو ہے پرائم منسٹر عمران خان تک پہنچا ہے، انہوں نے اس معاملے کا نوٹس لیا ہے، تو اس کے بعد وہ بیان ریکارڈ کروانے پر تیار ہوئے۔ اس کے بعد 4 دفعات کے تحت عثمان مرزا اور ان کے ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ اب چیلنج یہ تھا کہ یہ 4 تو گرفتار ہو گئے، لیکن اس کے پاس اور کتنی ایسی ویڈیوز موجود ہو سکتی ہیں کہ جن میں اس نے اور بھی کئی خواتین کو بلیک میل کیا ہو یا اور بھی کئی جوڑوں کو بلیک میل کیا ہو۔ اس کے موبائل سے بہت اہم نوعیت کا ریکارڈ اکٹھا کیا گیا، اور اس کے جو دوست تھے ان کے موبائل سے بھی جو ڈیٹا ملا اس کی روشنی میں بھی بڑے اہم انکشافات ہوئے، اور پتہ چلا کہ کس طرح سے گیسٹ ہاؤس جو کہ یہ چلاتا تھا وہاں کیا کچھ اس سے پہلے جو ہے وہ ہوتا رہا۔ اب اس پوری صورتحال میں یہ جو جوڑا تھا اس کے متعلق بتایا گیا کہ یہ پہلے انگیج تھا، یعنی ان کی کوئی منگنی ہو چکی تھی، جو اب معلومات جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، اور اب اس جوڑے نے شادی بھی کر لی ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے دوبارہ، ایک تو فون کرنے کا معاملہ تھا، دوبارہ جمعے کے دن صبح آئی جی اسلام آباد کو طلب کیا وزیر اعظم آفس میں، ان کے ساتھ تقریباً آدھے گھنٹے کی میٹنگ کی، ان سے پوری بریفنگ لی کہ یہ جو عثمان مرزا اور اس کا گینگ ہے اس کے متعلق آپ کیا کارروائی کر رہے ہیں۔ پوری ڈیٹیل آئی جی اسلام آباد نے بتائی، اور وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ جو 4 دفعات لگائی گئی ہیں عثمان مرزا کے خلاف، ان کے تحت سخت سے سخت سزا عثمان مرزا کو آپ نے دلوانی ہے۔ اور خاص طور پر وزیر اعظم کے نوٹس میں جب یہ لایا گیا کہ اس نے 20-25 دن پہلے کوئی ایسی ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی کہ میں 20 دن میں باہر آ جاؤں گا اور میرا آپ اثر و رسوخ دیکھیں گے، یعنی اس نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ میرا عدالتوں پر اور پولیس پر بڑا اثر و رسوخ ہے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اس کو میں ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر دیکھوں گا آئی جی صاحب، اور اگر یہ عثمان مرزا اپنے انجام تک نہ پہنچا تو پھر میں آپ کو اکاؤنٹیبل کروں گا، اور اس سے ریلیٹڈ جتنا بھی پورا گینگ ہے جس میں ایک ابھی ملزم گرفتار ہونا ہے، آپ نے اس کے اوپر مجھے روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ کرنا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔